बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान बिलाजरी दोनों कैदी कमांडरों को राजा जयपाल के कैदखाने से छुड़ाकर और हिंदू लड़की रशी को मंदिर से पंडित की कैद से छुड़ाकर लाहौर से निकल चुका था। लड़की का भाई जगमोहन भी उसके साथ था। अब इमरान जल्द से जल्द गजनी पहुंच जाना चाहता था ताकि सुल्तान महमूद गजनवी को खबरदार कर सके कि राजा जयपाल गजनी पर हमला करने आ रहा है। जिस रात लड़की को मंदिर से पंडित की कैद से आज़ाद करवाया गया था, मुजाहिदों ने उसी रात राजा के जंगी साजो सामान को नजर आतश कर दिया था। उसी रात बड़े पंडित ने रशी की जगह एक और लड़की टीलों वाले मंदिर में पहुंचा दी थी। उस लड़की पर अमल किया जा रहा था। जहां रशी को बिठाकर नशा खिलाकर बिठाया गया था, अब उसी जगह उसी हालत में वो अगवाशुदा लड़की बैठी थी। वो बिल्कुल खामोश थी, उसे किसी का होश नहीं था। वो अपने इर्द गिर्द बस देखती जा रही थी। एक पंडित उसे ये सबक पढ़ा रहा था कि मुझे इंदिरा देवी के कदमों में कुर्बान कर दो और मेरे खून का तिलक राजा के माथे पर लगा दो। मेरे खून की चमक दुश्मन को भस्म कर देगी। औरतें उसके गिर्द नाच गा रही थी। उसे खास किस्म की गजा दी जा रही थी। उसे ऐसी गजा दी जा रही थी कि जिससे लड़की का दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रहा था। 4 दिनों के बाद उसने वही कहना शुरू कर दिया जो उसके दिमाग में डाला जा रहा था। अब वो मुकम्मल हैप्नाटाइज हो चुकी थी। आजकल भी हैप्नाटाइज का अमल किया जाता है। ये अमल खास कर हिंदू, ईसाई और यहूदी करते हैं। एक रोज बड़ा पंडित राजा जयपाल को टीलों वाले मंदिर में ले गया। उसे पंडितों और साधुओं के जुलूस में मंदिर के अंदर कई हाथों वाली इंदिरा देवी के बुत के सामने ले जाकर 2 जानू बिठा दिया गया। मंदिर की कंवारियों को, जो कि सिर्फ नाम की कंवारियां थीं, क्योंकि मंदिर के पंडित हर रात उनका कंवारापन खत्म करते रहते थे। वो टीलों वाला मंदिर नहीं बल्कि पंडितों और साधुओं का इशरत कदा था। लड़कियों ने राजा पर गुलाब के फूलों की पत्तियां फेंकी। पंडितों ने भी भजन गाए। लड़की को ऐसे लिबास में राजा के सामने लाया गया जिसमें वो परी लग रही थी। लड़की को दुल्हन की तरह तैयार करके राजा के सामने कुर्बानी के लिए लाया जाता था कि जैसे वो अपनी खुशी और अपने पूरे होशो हवास में हो और खुद कुर्बान होना चाहती हो। लड़की ने बाजू फैलाकर कहा कि मुझे इंदिरा देवी के चरणों में कुर्बान कर दो। महाराज जयपाल के माथे पर मेरे खून का तिलक लगा दो। लड़की ने उसी अमल के जेरे असर जो उस पर किया जाता रहा था अपनी गर्दन झुका दी। पंडित ने राजा की तलवार नयाम से निकाली और उसे राजा के सार के गिर्द 3 बार चक्कर दिया और फिर एक बार में लड़की की गर्दन अलग कर दी। मंदिर की घंटियां, शंख, घड़ियाल बजने लगे। बड़े पंडित ने लड़की के खून में उंगली डबोकर खून का तिलक राजा के माथे पर लगा दिया। राजा जब उन पूरे सरार और डरावने टीलू से बाहर आया तो उसकी गर्दन तनी हुई थी और चेहरे पर ऐसी रौनक थी जैसे उसने गजनी फतह कर लिया हो और महमूद गजनवी ने उसके आगे हथियार डाल दिए हों। राजा ने उसी रोज जले हुए सामान की कमी पूरी करने के लिए नए अहकाम जारी कर दिए। वो अहकाम इतने सख्त थे कि उसकी रियासत के सब घर खाली हो गए। किसानों के पास सिर्फ इतना ही अनाज रहने दिया जिससे सिर्फ वो जिंदा रह सके। हिंदू रियाया तो पहले ही राजा का खजाना भर रही थी। मंदिरों में पंडितों ने इस्लाम के खिलाफ हिंदुओं में ऐसी नफरत भर दी थी कि उसे अपना मजहबी फरीजा और जुनून बना दिया गया। हिंदू औरतों ने जेवरात तक राजा के हवाले कर दिए। राजा खुद हिंदू रियासतों के राजाओं की तरफ मदद लेने के लिए निकल खड़ा हुआ। उसने जैसे कसम खा ली हो कि अब वो शिकस्त खाकर नहीं आएगा और गजनी को हर कीमत पर अपनी राजधानी में शामिल करके रहेगा। इमरान बलादरी का काफिला रावी पार करके रात भर चलता रहा और वो अब लाहौर से बहुत दूर निकल गए थे। इमरान बलादरी जासूस था, इसलिए वो रास्तों से वाकिफ था। हर किस्म के खतरे को पेश नज़र रखते हुए वो काफिले को आम रास्तों से हट कर ले जा रहा था। एक घने जंगल में उनकी सुबह तुलू हुई। लड़की रशी घोड़े पर सो गई थी। इमरान ने सबको वहीं आराम करने के लिए रोक लिया। सब रात भर के जागे और सफर के थके हुए थे। घोड़े भी थक गए थे। उनका रास्ता बहुत तवील और मंजिल पर चोरी छुपे पहुंचना था। रशी को घोड़े से उतारा गया मगर उसकी आंख ना खुली। वो सोई रही। सब लेट गए और गहरी नींद सो गए। कुछ देर बाद फातिमा ने इमरान को जगाया और उसे परे ले गई और बोली कि तुम इस हिंदू लड़की को भी साथ ले जा रहे हो तो मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान ने कहा कि इस वक्त मेरे सामने सिर्फ सुल्तनत गजनी का मुस्तकबिल है। अपने मुल्क में पहुंचकर तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा, लिहाजा मेरे रास्ते में ना आओ। फातिमा ने कहा कि मेरे दिल में वहम भर गया है और मुझे डर आ रहा है। तुम अपने मुल्क का फर्ज अदा कर रहे हो। मैंने जो तुम्हारी मदद की है वो तुम्हारी खातिर की है। मैंने जो गुनाह किया था
تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اور اس کا کفارہ بھی اسی طرح ادا کیا جس طرح تم نے کہا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ رشی تمہیں مل گئی ہے، مگر تم مجھے نہیں مل سکو گے۔ رشی کو تم اپنے لیے لے جا رہے ہو۔ عمران نے کہا کہ کیا تمہاری روح کو ابھی تک چین نہیں آیا؟ یہی رشی تمہیں چڑیل بن کر ڈراتی رہتی تھی، اور اب یہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں ڈر نہیں لگ رہا، کیونکہ تمہاری روح پر اب کسی گناہ کا بوجھ نہیں ہے۔ فاطمہ نے نیند، تذبذب اور بوجھل آواز میں کہا، میرے ساتھ روح کی بات نہ کرو عمران، میرا جسم بیچا گیا تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے بس جسم ہی ہے۔ عمران نے جھنجھلا کر غصے سے کہا، سنو فاطمہ، لگتا ہے اب ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ میں تمہیں اپنا بھید بتا رہا ہوں، میں تمہارے ملک کا رہنے والا نہیں ہوں، میں ایک مجاہد اور اللہ کا سپاہی اور غزنی کا جاسوس ہوں، اور یہ دونوں غزنی کی فوج کے 2 عہدیدار ہیں۔ انہوں نے راجہ کو 2 بار شکست دی تھی، مگر پھر اس کے قیدی بن گئے۔ لاہور میں راجہ کی قید میں تھے، میں نے انہیں وہاں سے فرار کروایا۔ جس جسم پر اور حسن پر قربان ہوئی جا رہی ہو وہ سب عارضی ہے، اس جسم میں اب خواہش نہیں رہی، کیونکہ ہم اپنی جسمانی خواہشات اللہ کے راستے میں قربان کر چکے ہیں۔ یہ بہن بھائی ہندو ہیں اور اپنے دین سے منحرف ہو چکے ہیں۔ یہ فرض بھی میں نے اپنے اوپر لے لیا تھا کہ انہیں کفر سے نکالوں، اور اب تمہیں ثابت کرنا ہے کہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے۔ اب جسم کی باتیں چھوڑو، ہم دشمن ملک سے گزر رہے ہیں اور موت ہمارے تعاقب میں ہے۔ تمہیں اپنے مذہب کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عمران جذباتی انداز سے حقیقت کی باتیں کر رہا تھا، مگر فاطمہ کے چہرے پر اکتاہٹ سی تھی، جیسے عمران کی باتیں اس کی سمجھ سے بالاتر ہوں یا وہ سمجھنا نہ چاہتی ہو۔ فاطمہ کے خیالات میں صرف اپنا ماضی تھا، اس میں وہ عمران کے حال اور غزنی کے مستقبل کو فنا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی بات کی تو اس نے دیکھا کہ عمران اس کی طرف متوجہ ہی نہ تھا، اس کی نظریں کہیں اور جمی ہوئی تھیں۔ عمران کے منہ سے سرگوشی نکلی، رشی، اور وہ اٹھ کر چل پڑا۔ فاطمہ نے دیکھا کہ رشی آہستہ آہستہ اسی طرف چلی آ رہی تھی جیسے وہ خواب میں چل رہی ہو۔ عمران چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ رشی نے عمران کی گردن کے گرد اپنی باہیں ڈالیں اور اس کے سینے سے لگ گئی اور اپنے گال اس کے سینے کے ساتھ رگڑتے ہوئے بولی، عمران۔ عمران نے رشی کا سر اٹھایا۔ فاطمہ بیٹھی دیکھ رہی تھی، اس کا خون کھول رہا تھا۔ رشی نے حیرت سے سرگوشی کی، میں کہاں تھی؟ تم کہاں تھے؟ میرا بھائی اور 2 آدمی وہاں پڑے ہیں، کیا وہ زندہ ہیں؟ پھر فاطمہ کو دیکھ کر بولی، یہ کون ہے؟ تمہاری بہن تو نہیں ہو سکتی، اسے کہاں سے لائے ہو؟ عمران نے کہا کہ ہوش ٹھکانے کر لو رشی، میں تمہیں سب بتاؤں گا، تمہیں پنڈتوں سے چھین لائے ہیں۔ رشی نے کہا، ہاں ہاں، یاد آ گیا، مجھے پنڈت دیوی پر قربان کرنے کے لیے لینے آئے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ میں شاید خواب دیکھ رہی ہوں۔ عمران نے کہا، اس لڑکی کا نام فاطمہ ہے، اگر یہ ہماری مدد نہ کرتی تو ہم شاید وہاں تک نہ پہنچ سکتے جہاں تمہیں دنیا کی نظروں سے اوجھل کر کے رکھا گیا تھا۔ پھر عمران نے تفصیلاً بتایا کہ پنڈت اسے کہاں سے اور کیسے اٹھا کر لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے تمہیں آزاد کرانے کے لیے کس طرح فاطمہ کو استعمال کیا گیا۔ عمران نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ فاطمہ کس طرح اپنے بوڑھے خاوند سے بھاگی ہے، اس کی پہلے ہی 2 بیویاں ہیں۔ رشی کو فاطمہ اس لحاظ سے تو اچھی لگی کہ اس نے مدد کر کے اس کی جان بچائی۔ اس کا حسن، جسم کی کشش اور سڈول جسم دیکھ کر اسے عمران پر شک ہونے لگا کہ یہ کہیں عمران کو مجھ سے چھین نہ لے۔ اتنے میں وہ تینوں بھی جاگ کر رشی کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ رشی کے ذہن سے اس دوائی کا اثر اتر چکا تھا جو اسے ٹیلوں والے مندر میں پلائی جاتی رہی تھی۔ اسے بالکل یاد نہ رہا کہ وہ کہاں رہی تھی اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا تھا۔ عمران نے کہا کہ دوستو، ہماری مسافت بہت لمبی اور خطرناک ہے۔ میرے پاس سونے کے چند سکے ہیں جس سے ہم خوراک پانی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں جنگل سے ہی اپنی ان چیزوں کا بندوبست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جگموہن نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ رشی مل گئی تو ہم واپس نہیں آئیں گے، اس لیے میں گھر سے بہت کچھ چرا لایا ہوں۔ اس نے کپڑوں کے نیچے کمر بند کے ساتھ بندھی ہوئی تھیلی نکالی، اسے کھولا تو وہ نقدی سے بھری ہوئی تھی اور اس میں رشی کے زیورات بھی تھے۔ فاطمہ کو بھی عمران نے کہا تھا کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، یہ وہ بھی نقدی اور زیورات ساتھ لے آئی تھی۔ اور ریزی اور بلخی نے اسلامی طریقے کے مطابق عمران کو امیر کارواں بنا دیا اور کہا کہ سب کچھ عمران کے حوالے کر دیا جائے، اب منزل تک اس کا حکم چلے گا۔ سب نے منظور کرتے ہوئے نقدی اور زیورات عمران کے حوالے کر دیے۔
یہ اچھا خاصا خزانہ تھا جس کو کمر بند کے ساتھ باندھ کر سفر کرنا مشکل تھا کیونکہ ان کا کافی وزن بنتا تھا۔ ان تمام چیزوں کو ایک تھیلی میں ڈال کر عمران کے حوالے کر دیا گیا۔ عمران نے تھیلی اپنی تحویل میں لے لی اور سب کو خبردار کیا کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی کمزوری 2 لڑکیاں بھی ساتھ ہیں جو عمر اور حسن کے لحاظ سے لاجواب ہیں۔ اس کے علاوہ راجا کے مخبروں کا بھی خطرہ ہے، اس لیے کوشش کریں گے کہ رات کو سفر کیا جائے اور دن کو آرام کیا جائے۔ کیونکہ یہ ایک اہم مہم تھی اس لیے غزنی جلدی پہنچنے کے لیے کم سے کم آرام کیا جائے گا۔ سورج غروب ہو گیا تو وہ لوگ چل پڑے۔ فاطمہ عمران کے پیچھے بیٹھ گئی، رشی جگ موہن کے پیچھے، اور باقی اوریزی اور بلخی اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا چلے ہوں گے کہ قاسم بلخی نے اپنا گھوڑا آہستہ کر کے پیچھے رکھنا شروع کر دیا۔ کیونکہ عمران کے علاوہ ان دونوں کی زبان کوئی نہ سمجھتا تھا، اس لیے اوریزی نے بھی اپنا گھوڑا پیچھے کر کے بلخی کے ساتھ کر لیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو مزید آہستہ کر لیا۔ جب کچھ زیادہ فاصلہ ہو گیا تو بلخی اوریزی سے بولا، کیا تم اس عمران پر بھروسہ کر سکتے ہو جو 2 لڑکیاں ساتھ لیے ہوئے ہے؟ ہم سب نے اپنا زادہ راہ بھی اس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہی 2 چیزیں انسان کا ایمان خراب کرتی ہیں، سونا اور عورت۔ اوریزی نے کہا کہ اگر عمران قابل اعتماد نہ ہوتا تو وہ ہم کو آزاد کرانے سے پہلے ہی رشی کو لے کر غائب ہو جاتا۔ فاطمہ کو اس نے غیر معمولی دانشمندی سے یوز کیا ہے کیونکہ یہ لڑکی اپنے خاوند سے بھاگنا چاہتی تھی، اس لیے عمران نے سلطنت کے فائدے کے پیش نظر اس کو ساتھ لے لیا ہے۔ بلخی نے کہا کہ ان دونوں لڑکیوں کا سلطنت غزنی کے نفع نقصان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ اس شخص کی ذاتی عیاشی کا انتظام ہے اور اس کے اخراجات وہ سلطنت کے خزانے سے پورے کر رہا ہے۔ مجھے اس شخص پر ذرا بھی اعتماد نہیں ہے۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ فاطمہ خامد والی عورت ہے اور جب تک وہ طلاق نہ لے لے یا اس کا میاں فوت نہ ہو جائے وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ دیکھ لینا، یہ اس فاطمہ کو اپنی رکھیل بنا کر رکھے گا اور اس ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے شادی کر کے اسے بیوی بنا کر رکھے گا۔ اوریزی نے کہا کہ مجھے تمہاری باتوں سے بد اعتمادی کی نہیں بلکہ حسد کی بو آ رہی ہے۔ تم اپنا دھیان ان لڑکیوں سے ہٹا لو۔ تم جانتے نہیں کہ قید سے ہماری رہائی ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ ہم نے اس کافر راجے کے قید خانے میں تڑپ تڑپ کر مرنا تھا۔ مجاہد میدان جنگ میں لڑنے اور مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں غزنی پہنچ کر اپنی فوج میں شامل ہونا ہے اور کفار کے خلاف لڑنا ہے۔ عمران کس کو اپنی داشتہ رکھتا ہے، کس سے شادی کرتا ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ قاسم بلخی نے کہا کہ ہم فوج کے عہدے دار ہیں اور ہم عمران سے عہدے میں بڑے ہیں، میں اس کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ اوریزی نے کہا کہ ہم اسے امیر کارواں منتخب کر چکے ہیں، اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی تو ہم اسے روکیں گے، مگر اس کی ذاتی سطح پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں صحیح سلامت اور جلد غزنی پہنچنا ہے اور سلطان کو خبردار کرنا ہے کہ وہ جلد از جلد راجہ جے پال کا حملہ روکنے کے لیے تیاری کر لے۔ قاسم بلخی نے کہا کہ تم سادہ لوح انسان ہو۔ ادھر فاطمہ عمران کے پیچھے بیٹھی گھوڑے کی چال کے ساتھ اپنا جسم عمران کے جسم کے ساتھ مس کر رہی تھی۔ عمران نے محسوس کیا کہ فاطمہ کی باتوں میں نشے کی کیفیت ہے۔ فاطمہ نے پوچھا کہ تمہیں یہ ہندو لڑکی کیوں اچھی لگتی ہے؟ کیا میں اس سے کم خوبصورت ہوں؟ عمران نے کہا کہ فاطمہ، میں تمہیں پہلے سب کچھ بتا چکا ہوں، اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان عورت کے کردار کو ایک غیر مسلم عورت کے کردار سے بہت بلند ہونا چاہیے، اور یہی ایک اعلیٰ نسل اور اعلیٰ خاندانی اور اعلیٰ دین کی پاسداری کرنے والی عورت کی پہچان ہے کہ وہ اپنے کردار کو بلند رکھے، اپنی عزت کا تحفظ کرے، اپنے آپ کو نمائش کی چیز نہ سمجھے۔ تم ایک عورت ہو اور کوئی عام عورت نہیں ہو بلکہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور مسلمان ہو۔ تمہارے ساتھ ظلم نہ میں نے کیا ہے اور نہ ہمارے قافلے میں سے کسی اور نے کیا ہے۔ تمہارے باپ نے تمہیں پیسوں کے عوض امیر بوڑھے کے ہاتھوں تمہیں فروخت کر دیا۔ اس بوڑھے نے بھی تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ تم پر اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ تمہارا باپ ہے۔ اس لیے تم اپنے باپ کے ظلم کی سزا خود کو نہ دو اور نہ کسی اور کو دو۔ اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بناؤ اور ایک عظیم مسلمان عورت بن جاؤ۔ اپنے اس حسن، اپنی جوانی، اپنے جسم کی حفاظت کرو۔ ماضی میں جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، اپنا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ میں اس وقت کسی کے بھی جسم سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ مانتا ہوں کہ تم بہت حسین ہو، تمہارا جسم آگ کی مانند ہے،
جو مجھ جیسے جوان آدمی کے دین و ایمان کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے، لیکن میرے سامنے میرا فرض ہے، میں اپنے فرض سے کسی کی خاطر سبکدوش نہیں ہو سکتا اور نہ اپنے فرض سے غافل ہو سکتا ہوں۔ عمران نے فاطمہ سے کہا کہ تم کوشش کر رہی ہو کہ میں تمہاری آگ کی لپیٹ میں آ جاؤں، لیکن میں دنیاوی لذتوں سے دست بردار ہو چکا ہوں۔ میرے ساتھیوں نے مجھے امیر کارواں منتخب کیا ہے، اس لیے میں نے اپنی خواہشات اور جذبات قافلے پر قربان کر دیے ہیں۔ پیر مختصر قافلے کا ہو یا پوری سلطنت کا، اسے اپنی خواہشات، اپنے جذبات سے دستبردار ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس کے ذہن میں دوستی اور دشمنی کا تصور بھی بدل جاتا ہے۔ اسے قافلے اور قوم کے مفادات دیکھنے پڑتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ قافلے اور قوم کا مجرم ہوتا ہے اور غدار ہوتا ہے۔ فاطمہ نے جھنجھلا کر کہا کہ تم پتھر کے بت کی طرح ہو۔ ان کی پوجا خوبصورت ہندو عورتیں کرتی ہیں، مگر وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ عمران فاطمہ کی بات سن کر ہنس پڑا، جیسے اس نے حسین پجارنوں اور پتھر کے بتوں کا مذاق اڑایا ہو۔ اسی روز کا ذکر ہے کہ قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور فاطمہ عمران کے سامنے اپنے ابلتے کھولتے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی، مگر عمران کا رویہ وہی تھا جو پہلے روز تھا۔ تم پتھر ہو۔ فاطمہ نے دیوانگی سی کیفیت میں عمران کے منہ پر تھپڑ مارا اور اٹھ کر پرے جا کر بیٹھ گئی۔ قافلہ پشاور سے ہٹ کر گزرتا ہوا ان پہاڑوں میں داخل ہو چکا تھا جہاں آج کل درائے خیبر ہے۔ عمران ان راستوں سے واقف تھا۔ سلسلہ کوہستانی میں پانی کی قلت تھی۔ عمران اس درے میں داخل ہونے سے پہلے قریبی گاؤں میں جا کر قافلے والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے آیا اور ساتھ ہی یہ خوشخبری سنائی کہ اب ہم محفوظ علاقے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پکڑے جانے کا خطرہ نہیں رہا۔ اسی علاقے میں انہوں نے قیام کیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، یہ بے آب و گیاں علاقہ تھا جہاں دن کے وقت سورج کی تپش سے پتھروں سے آگ کے شعلے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ پتھر انگاروں کی طرح دہکتے تھے۔ نصف رات تک سفر کرنے کے بعد انہوں نے قیام کا فیصلہ کیا۔ وہ رک گئے، انہوں نے گھوڑے الگ باندھ دیے اور خود الگ ہو کر سو گئے۔ عمران روٹین کے مطابق سب سے الگ ہو کر سو گیا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ قاسم بلخی کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے پاس سے ایک سایہ گزرتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سایہ کسی عورت کا تھا۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، فاطمہ تم؟ فاطمہ رک گئی۔ قاسم بلخی زبان نہیں جانتا تھا۔ اس نے اشاروں میں فاطمہ کو اپنا مقصد سمجھانے کی کوشش کی اور اس طرف اشارہ کیا جدھر عمران سویا ہوا تھا۔ پھر نفرت کا اظہار کیا۔ بلخی نے مزید کچھ اشارے کیے جو فاطمہ سمجھ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ عمران اچھا آدمی نہیں ہے، وہ فاطمہ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ رشی کے ساتھ شادی کرے گا۔ اس نے اپنے زیورات عمران کے حوالے کر کے غلطی کی ہے۔ قاسم بلخی نے فاطمہ کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیے، پھر فاطمہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ فاطمہ کے دہکتے ہوئے جذبات نے اس کے جسم کو تندور بنا رکھا تھا جس میں اس کی روح جل گئی تھی۔ فاطمہ ان اشاروں کو سمجھ گئی۔ بلخی نے فاطمہ کو بازوؤں کے حصار میں اس طرح لے لیا جس طرح وہ عمران کو اپنے بازوؤں میں جکڑنے کے لیے بے تاب تھی۔ بلخی کے بازوؤں کا گھیرا تنگ ہوا تو فاطمہ کے دماغ میں عمران کا تصور دھندلا گیا۔ بلخی اسے ذرا دور لے گیا اور اسے بٹھا کر خود دبے پاؤں چلتا ہوا عمران کے پاس گیا جہاں وہ سویا ہوا تھا۔ زادرہ کی تھیلی عمران نے سرہانے رکھی ہوئی تھی۔ بلخی نے بڑی احتیاط سے تھیلی نکالی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے عمران کو معلوم ہی نہ ہو سکا، وہ مسلسل سویا رہا۔ تھیلی بلخی نے نکال لی۔ وہ اسی طرح تھیلی لے کر دبے پاؤں فاطمہ کے پاس آیا اور اسے ساتھ لے کر گھوڑوں کے پاس گیا۔ اس نے 2 گھوڑوں پر زینے کسی، ایک خود پکڑا، دوسرا فاطمہ کو دیا اور وہاں سے چل دیے۔